नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हज की आयत नंबर 11। वा मिनन्नासी, और लोगों में से, मन यअबुदुल्लाह, कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की बंदगी करते हैं, अला हरफिन, किनारों पर खड़े खड़े यानी किनारे पर खड़े होकर। फ़इन असाबहु खैरुन, और अगर उन्हें पहुँचती रहे भलाई, नितमअन्ना भी, तो इससे बड़े मुतमईन रहते हैं। वइन असाबतहु फितनतुन, और अगर उन्हें पहुँचे कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई फितना, निनक़लबा अला वजही, तो वो उल्टे पाँव फेर जाते हैं। खासिरत दुनिया वल आखिरा, ऐसे बंदों के लिए दुनिया आखिरत में खसारा, नुकसान होगा। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ऐसे लोग हैं जो खुल्लम खुला खसारे में पड़े हुए हैं। और लोगों में से ऐसे भी हैं जो खुदा की बंदगी किनारे पर खड़े होकर करते हैं, फिर अगर उनको कोई फ़ायदा पहुंचा तो खुदा पर मुतमईन हो गए, और अगर कोई आजमाइश पेश आ गई तो औंधे हो जाते हैं। उन्होंने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी खो दी, और यही खुला खसारा है कि मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हैं। एक तरफ हक को और दूसरी तरफ बातिल को खुश और राज़ी रखने की कोशिश की जाती है। ये उन मुतकब्बिरीन से मुख्तलिफ गिरोह है जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ है। आयत का असलूब इज़हार तअज्जुब और इज़हार नफ़रत और कराहत का है, और बंदगी से मुराद परस्तिश है जो अताअत को भी शामिल हो जाती है। आगे इसी की वजाहत है, यानी खुदा को छोड़कर दूसरों के आस्ताने पर जुब्बा साई शुरू कर देते हैं। उस्ताद इमाम के अल्फाज में फूलों के तालिब हैं, लेकिन कांटों की ख़ारिश से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आसानियाँ मिलती रहें तो मुतमईन और खुश हैं। अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश, कोई परेशानी आ जाए तो उल्टे पाँव फिरने शुरू कर देते हैं, यानी से लोग दुनिया भी खो देते हैं और आखिरत भी। दुनिया उस नुकसान की वजह से जो पेश आया, और आखिरत इसलिए कि खुदा की बारगाह से उल्टे फिर गए। ऐसा ना करते तो सिर्फ दुनिया खोते, मगर आखिरत का अजर अपने लिए महफूज करा लेते। यदउ मिन दुनिल्लाहि, ये पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर, माला यज़ुर्रुहु, जो ना तो इन्हें नुकसान दे सकता है, व माला यनफ़उ, और ना ही इन्हें नफ़ा पहुंचा सकता है। ज़ालिका हुवज़ ज़लालुल बईद, और यही लोग हैं जो दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए खुला खसारा है। ये खुदा के सिवा उन चीज़ों को पुकारते हैं जो ना इनका बुरा कर सकती हैं और ना ही इनका भला कर सकती हैं। यही लोग हैं जो दूर की गुमराही में हैं। यदउ लमन ज़ुर्रुहु, ये पुकारते हैं उससे जिसका नुकसान अक़रब, ज़्यादा करीब है, मिन नफ़इही, उसके नफ़े से। लबिअसल मौला, बहुत ही बुरा है ऐसा दोस्त, वाला बिअसल अशीर, और बहुत ही बुरा है ऐसा साथी। यानी ये उनको पुकारते हैं वही जिनका नुकसान उनके नफ़े से करीब तर है। क्या ही बुरे हैं ये मौला, और क्या ही बुरे हैं उनके ये साथी जो उन्हें मौला बनाए हुए हैं। यानी ये लोग किन को पुकारते हैं, मतलब ये है कि ये लोग जिनको पुकारते हैं सिर्फ यही नहीं कि वो कोई ज़रर या नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, बल्कि सितम बालाए सितम है कि उनका ज़रर उनके नफ़े से करीब तर है। अगर किसी ऐसे की पनाह ढूंढी जाए जो नफ़ा ना पहुंचा सके ना ज़रर, तो ये हमाकत है। लेकिन हमाकत दर हमाकत ये है कि ऐसे की पनाह ढूंढी जाए जिसका ज़रर यानी जिसका नुकसान तो साबित और मालूम है, लेकिन नफ़ा बिल्कुल है ही नहीं। जिन्होंने खुदा से ताल्लुक़ तोड़कर दूसरों को अपना वली और कारसाज माना, उन्होंने अपना हकीकी सहारा तो ख़त्म कर दिया। रहे वो दूसरे मज़ऊमा सहारे तो वो काम आते हैं या नहीं, ये बात की चीज़ है, और ये भी उनके सामने आ जाएगी। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ज़रूर दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, यानी इनके बरअक्स वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहाति, और जिन्होंने नेक अमाल किए, जन्नत में तजरी जारी होंगी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। यानी इसके बरखिलाफ़ अल्लाह उन लोगों को जो पूरी सच्चाई के साथ ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। बेशक
یعنی ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، انہیں فائدہ پہنچتا رہے تو ٹھیک، تھوڑی سی آزمائش آئی تو پیچھے پلٹ گئے۔ اب یہ ہے مومنوں کا یہ تسلی کا جملہ ہے کہ مسلمان حالات کی نامساعدات نہ دیکھیں، ان کا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ارادوں میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ من کانا یا ظنو، جو شخص یہ خیال کرتا ہو یا سمجھتا ہو علائن ینصرہ اللہ کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی ہرگز نہیں کرے گا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، پس اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی باندھے آسمان سے، ثم لیقطع، پھر وہ کاٹ دے اس رسی کو، فلینظر، پھر وہ دیکھے، حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کیا اس کی یہ چال اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ یعنی انہیں بتاؤ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد، یعنی اس بندے کی مدد نہیں کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، یعنی خدا کی آزمائش میں اسے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح اللہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، چنانچہ خدا سے منہ موڑ کر دوسروں کو اپنا مولا اور مرجع بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص کیا کرے، آسمان سے رسی تان لے، کہ وہ یہ تصور کرے کہ وہ آسمان کی طرف رسی تان کر اوپر چڑھ رہا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ منزل بہت دور ہے تو رنجیدہ ہو کر رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے رویے کی نہایت بلیغ تمثیل ہے، یعنی مثال ہے، جس کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش پیش آ جائے تو اس سے امیدیں توڑ کر دوسروں کے دروازے پر آ گرتے ہیں۔ انہیں بتایا ہے کہ خدا کی آزمائشوں میں اس سے رحمت کی امید در حقیقت وہ رسی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے، اور اگر اس کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور خدا سے قریب تر ہو جاتا ہے، لیکن دوری منزل سے گھبرا کر اگر وہ غصے میں آ جائے اور رسی کو ہی کاٹ دے تو اس حماقت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آیا اس کا رنج اور غصہ دور ہو جائے گا یا وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو قرآن نے آگے اسی سورہ کی آیت نمبر 31 میں بیان کیا ہے کہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب پرندے اس کو اچک کر لے جائیں گے، یہ ہوائیں اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے کر پھینک دیں گی۔ خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو خدا سے امید کی رسی تھامے رہتے ہیں، جلد یا بدیر ان کے لیے خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اوپر چڑھنے کی مشقت سے نجات دلا کر ان کو اپنے دامان رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت میں امید کی رسی کاٹ دینے کے اس فعل کو لفظ قید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض فریب نفس ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان یہ حماقت کر بیٹھتا ہے۔ اگر یہی انسان اسی رسی کو تھامے رکھے تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے اسی رسی سے، یعنی جو وہ اللہ سے امید کو توڑ بیٹھتا ہے تو پھر اسفل سافلین میں سے ہو جاتا ہے، یعنی جس کی اس نے بلندی تک جانا تھا پھر وہ گرتے گرتے نیچے سافلین میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی اس قرآن میں واضح آیات، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یہدی من یرید، ہدایت دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی اپنے اس قانون کے مطابق ہدایت انہی کو نصیب ہوگی جو عقل اور بصیرت سے کام لیں گے اور جو ہدایت ان کے اندر ودیت کی گئی ہے اس کی قدر کریں گے۔ یعنی الستُ بربکم، اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جو وقت کا رسول یا نبی آتا ہے جب وہ ہمارے سامنے
اس حقیقت کو بیان کرتا ہے تو ہمیں وہ اللہ کی جو ہوتی ہے اندر ودیت وہ ہمیں روشنی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور جو اندھے اور بہرے بن جائیں گے ان کے دلوں پر مہر کر دی جائے گی، وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ جو صابی تھے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والمجوس، اور جو مجوس، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، یہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نہایت غیر مبہم طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہے، یا مسلمان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یا صابی ہے، بلکہ اس بنیاد پر حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کو اور قیامت کے دن کو فی الواقعہ مانتا رہا ہے اور اس نے نیک عمل کیے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کو اسی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ ہوگا۔ یہود کا یہ زعم محض زعم باطل ہے کہ وہ یہودی ہونے ہی کو نجات کی سند سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات ہوتی تو اللہ دنیا میں بھی ان کے جرائم پر ان کا مواخذہ نہ کرتا، لہٰذا وہ ہوں یا مسلمان یا کسی اور مذہب اور ملت کے پیرو، ان میں سے کوئی بھی محض پیغمبروں کو ماننے والے کسی خاص گروہ میں شامل ہو جانے سے جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان اور عمل صالح ہی اس کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے۔ اصل میں الفاظ والذین ہادوا، اہل عرب ہاد یہود کا فعل جس طرح رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اسی طرح یہودی ہونے کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں بلکہ عربی زبان کے ایک عام لفظ کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ یہود کو یہ نام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسبت سے ملا ہے، اور ان کا یہ نام جس طرح کے بعض لوگوں نے سمجھا ہے یہو اور زا سے مرکب نہیں بلکہ ایک ہی لفظ ہے جس کا مادہ ہود ہے، اور اس کے تسمیہ میں حمد و طاعت کا مفہوم ملحوظ ہے۔ نصارہ کون تھے؟ یہ نصران کی جمع ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرو شروع میں یہی کہلاتے تھے۔ ان کے خلیفہ برحق شمعون کے پیروں نے اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کیا ہے۔ پال نے البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں جس طرح دوسری بدعتیں داخل کیں، اسی طرح اس نام کو بھی ان کے لیے ایک تحقیر کا لفظ بنا دیا، لیکن یہ بالکل قطعی ہے کہ مسیحی متقدمین اپنے لیے یہی نام پسند کرتے تھے۔ اور صابی کون لوگ تھے؟ یہ کوئی قدیم مذہبی فرقہ ہے جس کا وجود قرآن کے زمانۂ نزول میں بالکل معروف تھا۔ صبا کے معنی طلوع ہونے کے آتے ہیں، اس وجہ سے امام فراہی کے نزدیک یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ یہ لوگ غالباً اپنی ستارہ شناسی اور علم نجوم میں مہارت کے باعث صائبین کے نام سے موسوم ہوئے۔ قرآن نے یہاں ان کا ذکر جس طرح کیا ہے، اس سے یہ بات البتہ واضح ہے کہ یہ دین حق کے پیرو ہی کا کوئی گروہ تھا جو یہود و نصارہ کی طرح بعد میں گمراہ ہو گیا۔ متقدمین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض انہیں اہل کتاب کا ایک فرقہ اور بعض سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیرو قرار دیتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی ابتداء میں صائبین کہتے تھے۔ امام فراہی کا خیال ہے کہ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر نماز کی عبادت بہت زیادہ تھی۔ مشرکین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھتے تو خیال کرتے کہ یہ بھی صابی ہو گئے ہیں،
بعض مستشرقین کا بیان ہے کہ اس فرقے کے کچھ لوگ اب بھی عراق میں دیکھے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ انہیں حضرت یحییٰ کی امت کہتے ہیں، تاہم ان کی کوئی مستند تاریخ چونکہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں اعتماد کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ مجوسی کون لوگ ہیں؟ یہ دین زرتشت کے پیرو تھے۔ عام خیال یہی ہے کہ اس دین کی بنیاد بھی اصلاً توحید خالص پر تھی، لیکن شرک کی گمراہیوں نے اسے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ بعثت نبوی کے زمانے میں یہ بھی صنوعیت، آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اور مشرکین کون تھے؟ یعنی مشرکین عرب، جو اصلاً دین ابراہیم کے پیرو تھے۔ یعنی اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے تسلی اور منکرین کے لیے تحدید اور وعید ہے۔ اس پوری آیت کو دیکھیں تو اس میں جو اسالیب اختیار کیے گئے ہیں وہ نہایت قابل توجہ ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں مشرکین اور بیچ میں دوسرے مختلف فرقوں کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل فریق کی حیثیت اس مباحثہ و مناظرہ میں انہی دو کو حاصل تھی، باقی گروہوں کی حیثیت ضمنی تھی۔ چنانچہ آگے آیت 19 میں تصریح بھی ہے کہ اصل فریق دو ہیں، اہل ایمان اور اہل کفر اور شرک۔ جو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہیں وہ اہل کفر میں سے ہیں، خواہ وہ کسی نام سے بھی موسوم اور کسی دین کے بھی پیرو کا مدعی ہو۔ آیت میں مختلف گروہوں کے ذکر کے لیے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا گیا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ مسلمانوں اور یہود اور مشرکین کا ذکر تو فعل کی شکل میں ہوا ہے، اور صابئین اور نصارہ اور مجوس کا اسم کی شکل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً اس میدان میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین اور یہود مشرکین کی حمایت اور اسلام کی مخالفت میں اپنے حسد اور عناد کے باعث بہت سرگرم تھے۔ باقی فرقوں کی ہمدردیاں اگرچہ تھیں تو مشرکین ہی کے ساتھ، لیکن وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے۔ اس وجہ سے مارکے کے اصلی حریفوں کو تو فعل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور دوسروں کا ذکر اسم کے ساتھ۔ زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ فعل کے اندر ایک قسم کی سرگرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ اسم بالعموم صرف علامت اور امتیاز کا فائدہ دیتا ہے۔ تدبر قرآن۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔